औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अहले अकल के तमाम सामीन को मेरी तरफ से बहुत खुश आमदीद। आज एक प्रोग्राम है, वो हमारे साथ अहले अकल के एडमिन हैं, मौजूद हैं, कि मैं उनसे पूछना चाहूँगा कुछ सवालात, कुछ हार्ड टॉक भी, कि अहले अकल क्या है, अहले अकल की फाउंडेशन क्या है, क्यों स्टार्ट किया और क्यों क्या एज ए कुरान इनर साइंस तक बात पहुंची। तो ऐसे काफी सवाल, और इसके अलावा कुछ सवाल जो अगर आप कमेंट बॉक्स में लेटर ऑन पूछना चाहें, हम एक सेपरेट सेशन उसके लिए भी अरेंज कर सकते हैं। तो बिला ताखीर के लिए मैं अहले अकल के एडमिन को सबसे पहले खुश आमदेद कहूंगा और अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, आज सेशन थोड़ा सा यूनिक रखा है, कुछ डिमांड भी थी लोगों की जानिब से। और सबसे पहले हमारा जो मकसद है कि अहले अकल क्या है। जी, अकल वाले, अहले अकल, अकल वाले यानी अकल वालों के लिए है। ये सोचने वालों के लिए है, समझने वालों के लिए है, तदब्बुर करने वालों के लिए है, गौर फिक्र करने वालों के लिए। ये उन लोगों के लिए नहीं है जिन्होंने अरबी पढ़ा है, मदरसे में पढ़ा है, जिनका कोई सिलेबस है, जिनका कोई सरपरस्त है, जिनको कोई सिखा रहा है। ये सिर्फ अकल वालों के लिए है, और इसका जो टीचर है वो रहमान है। अकल और रहमान, इसमें कहीं भी ये नहीं है कि आपको अरबी समझना लाजमी है। इसलिए इस चैनल का नाम अहले अकल रखा है कि इसका जो बुनियाद है वो अकल की बुनियाद के ऊपर, इसकी हमारी जो समझ है, जो कुरान की समझ है, हमारी जो कुरान की समझ है, उसकी जो बुनियाद है, सबसे पहले खुद की अकल, बाद में ग्रामर, बाद में लुगत, बाद में मफहूम, सबसे पहले खुद की अकल। तो इसलिए इसका नाम अहले अकल रखा गया है। जी, जबरदस्त बताया सर। जब आप अक्ल को डिफाइन करते हैं, ठीक है, जी तो एक तो वो अक्ल है कि जिस फाइव सेंसेस को दुनिया ने ट्रेन किया है, जी और वो अक्ल है जो कि एकदम, मतलब जिसको इंटेलिजेंस भी कह ले, कि एकदम एक डिसीजन पे और एक जजमेंट पर पहुंचती है। क्या ये वही जी। अक्ल है? देखिए, जब हम अकल लफ्ज इस्तेमाल करते हैं तो अकल जो है एक आला है। आला समझते हो आप? जी, इंस्ट्रूमेंट, जी जी। एक इंस्ट्रूमेंट है जो कुदरत ने हमारे जहन के अंदर रखा है। अब आला क्या चीज किसका रहता है मोहताज? आला भी मोहताज रहता है। जैसा कि वर्नियर कैलिपर आपको पता होगा, जी जी, मेजरमेंट के लिए। मेजरमेंट के लिए, या स्केल है, तो वो मोहताज होता है कि मैं किसका मेजरमेंट करूं। हम्म। तो अकल का बुनियादी मटेरियल जो है वो है हमारा थॉट प्रोसेस, सोचना। हम्म। जब हम सोच को अकल अकल के उसमें लेकर के आते हैं, इंस्ट्रूमेंट में लेके आते हैं, तो हमारी अकल गेज करती है, इन्हें नापती है उस चीज को कि भाई ये सही है या गलत है। तो हमारी अकल के बीच में जो आता है उसको हम बोलते हैं इंस्पिरेशन, इमेजिनेशन, तसव्वुर। तसव्वुर हमारा सही है गलत है इसको नापती है। उसको अरबी में कुरान की लैंग्वेज में हम बोलते हैं वही। तो एक इंस्पिरेशन, एक वही एक आती है जब जहन में, तो अकल उसके ऊपर फिक्र करती है, गौर करती है, तफक्कुर करती है, तदब्बुर करती है। तो अकल जो एक आला कब इस्तेमाल होता है? जब हम सोचेंगे, गौर करेंगे। हम क्या करते हैं, हम बुक्स के ऊपर डिपेंड होते हैं, उलमाओं के ऊपर, स्कॉलर्स के ऊपर डिपेंड होते हैं। हम सोचते नहीं है। हम क्या करते हैं, जो उन्होंने लिखा है उलमाओं ने, उसको सीधा कॉपी पेस्ट हम क्या करते हैं, हमारे जहन में उतार लेते हैं। तो अकल का बिल्कुल भी दखल नहीं होता है उसके अंदर, हमारी सोच का दखल नहीं होता है, हमारी समझ का दखल नहीं होता है। हमने कि भाई ये बुजुर्ग शख्सियत है, या ये इतने बड़े ऑरेटर है, या इतने बड़े साइंटिस्ट है, या इतने बड़े लिखने वाले है, तो इन्होंने कुछ अच्छा ही लिखा है, तो हम बगैर सोचे समझे उसको हमारे जहन के अंदर कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। तो इसमें अकल का इस्तेमाल नहीं है, वो नॉलेज नहीं है, वो इसको बोलेंगे इंफॉर्मेशन गैदर कर लिए। तो यहाँ अकल का इस्तेमाल नहीं होता। कुरान जो है हमको बोलता है अकल का इस्तेमाल करो, गौर फिक्र करो, तदब्बुर करो, तफक्कुर करो। तो ये सारी चीज जो कब होती है, जब हम हमारी खुद की सोच को हमारे आला, हमारे अकल का जो इंस्ट्रूमेंट है उसमें ले जाके हम उसको समझे कि भाई ये चीज सही है या गलत है। तो अकल क्या चीज है? सही और गलत की तमीज को समझने के लिए, इसलिए कुरान को फुरकान भी बोला है। तो अकल क्या है? एक फुरकान है जो फर्क करती है सही और गलत के बीच में। सबसे पहले तो मेरा क्वेश्चन ये है कि जो हजारों साल से, मैं कह लूंगा कि 1400 साल से, 1250 साल से जो एक फिलॉसफी चली आ रही है जो कि मजहबी है, आपका जाविया सोचने का कैसे बदला, और क्या कोई आपकी इंस्पिरेशन रही है इसमें, या आप अपनी इंस्पिरेशन खुद, और कैसे आपने ऐसे सोचना शुरू किया? देखिए, लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि आप बहुत ज्यादा अक्लमंद हो, आपको क्या जरूरत थी जो 1400 साल या 1500 साल या 2000 साल से जो चीज चले आ रही है, और इतनी इसमें किताबें लिखी गई है, इतना इल्म और इतना जखीरा जमा किया गया है इतने सालों से,
تو آپ کیا بہت زیادہ ہوشیار ہو, بہت زیادہ عقل مند ہو کہ یہ آپ نے ایک اپنی خود کی فلسفی یا خود کی سوچ لے کے آئے ہیں. تو مجھے جو ہے ان سے یہی کہنا ہے کہ عقل استعمال کرنا گناہ نہیں. ایک چیز عقل, جیسے میں بتایا, کسی نے قرآن کا ٹرانسلیشن کیا ہے تو میں نے عقل تو استعمال خود کی کیا نہیں, میں نے پڑھ لیا. جب میری شروعات قرآن کے ٹرانسلیشن سے شروع ہوئی کہ بھائی جو بھی ٹریڈیشنل روایتی ترجمہ ہے وہ میں اس کو پڑھ رہا ہوں, سمجھ رہا ہوں, تو مجھے وہ سمجھ میں نہیں آ رہا, مجھے بالکل بھی سمجھ میں نہیں آ رہا. یعنی میری عقل تسلیم نہیں کر رہی ہے, کیونکہ جو میں پڑھ رہا ہوں میں اس کو میری عقل کے اعلیٰ میں انسٹرومنٹ میں لے کے جا رہا ہوں اور سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں, تو مجھے وہ چیز سمجھ میں نہیں آ رہی. ترجمہ مجھے ہضم نہیں ہو رہا تھا, کیونکہ مجھے میری قوم سے پیار تھا, مسلمانوں سے پیار تھا, مجھے قرآن سے پیار تھا. تو میں نے سوچا کہ یہ ترجمہ ہے تو ترجمہ ہو سکتا ہے غلط ہے, مگر قرآن غلط نہیں ہو سکتا, یہ میرے ذہن میں تھا. مگر ترجمہ غلط ہے تو میں نے سوچا کہ چلو عربی سیکھوں کہ ترجمہ مجھے سمجھ میں آئے کہ بھائی یہ کیا ہے. تو جب میں عربی کلاس میں گیا, جب پہلا میرا دن تھا, تو ہمارے جو سر تھے اس وقت ہم کو یہ بولے کہ عربی زبان جو ہے نا وہ روٹ ورڈ کی زبان ہے, یعنی ایک روٹ ورڈ ہوتا ہے اس سے سارے لفظ نکلتے ہیں. یہ بات میرے ذہن میں بیٹھ گئی کہ عربی روٹ ورڈ کی زبان ہے, تو میں قرآن کو وہ حساب سے شروع کیا سمجھنا. جب میں نے پہلے ہی دیکھا کہ بھائی الحمدللہ رب العالمین, تو میں نے قرآن کے لغت میں جا کے, ڈکشنری میں جا کے حمد کے معنی دیکھا کہ حمد کے معنی کیا ہے. حمد, الحمد اللہ کے لیے استعمال ہوا ہے, وہاں سے ہی لفظ محمد بنا ہے. یہ میں نے دیکھا کہ روٹ ورڈز کیا کیا ہے, وہاں سے ہی حمید بنا ہے, وہاں سے محمد بنا ہے, محمود بنا ہے. تو یہ میں نے چین آف روٹ ورڈز اور اس کے مطلب کیا ہونا چاہیے وہ میں لغت میں دیکھتا گیا. تو یہ میری بنیادی سفر بتا رہا ہوں میں. تو جب میں عالمین پہ آیا تو میں نے دیکھا کہ عالمین کے مطلب دنیا لیا گیا ہے روایتی ترجمے کے دنیا. تو میں نے دیکھا کہ بھائی یہ تو علم سے نکلا ہوا ہے, یہ علم سے نکلا ہوا ہے. تو علم, علوم, تعلیم, معلومات, علامہ, معلم, یہ ساری علیم, یہ ساری چیزیں جو ہے عالم, تو یہ ساری ایک روٹ ورڈ کی چین بن رہی ہے جو ایک مصدر سے جڑی ہوئی ہے, جو ایک روٹ سے جڑا ہوا ہے, اور اس میں سبھی کا مطلب ظاہر ہو رہا ہے. ہر لفظ میں, ہر الفاظ میں یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ بھائی اس کا تعلق علم سے ہے. تعلیم, علوم, یہ ساری علم سے تعلق ہے. تو رب العالمین جب عالمین بول رہا ہے تو اس کا دنیا نہیں ہو سکتا, جہاں نہیں ہو سکتا. تو میں نے دیکھا کہ بھائی یہ غلطی میں نے پکڑ لیا کہ بھائی یہ غلط ہے. یہ رب کا جو تعلق ہے وہ علم سے ہے, سارا علم رب کے پاس ہے. تو میں نے ترجمہ کر دیا کہ بھائی جو یہ رب ہے یہ نالجبل ہے, یہ علم والا رب ہے, بغیر علم کے رب نہیں ہے, علم کے ساتھ میں رب جڑا ہوا ہے. تو یہ جو حمد ہے, حمد کو لوگ عموماً تعریف کر دیتے ہیں, مگر لغت میں ایک ورڈ ہے کہ منظوری کرنے والا. حمد کے مطلب جو منظوری دیتا ہے. تو پہلا ہی سینٹنس قرآن کا یہ ہے کہ ساری جو منظوری ہے وہ رب کی طرف سے ہے جو علم رکھتا ہے, جو سارا علم رکھتا ہے, عالمین. تو یہ جو آیت ہے, یہ ورس ہے, یہ ایک سینس بننے لگی کہ بھائی جو اللہ ہے وہ اپنی تعریف نہیں کر رہا ہے. قرآن یعنی اللہ تعریف نہیں کر رہا ہے کہ ساری تعریف میرے لیے. تو مجھے یہ سمجھ میں آیا کہ بھائی اللہ کوئی تعریف کا بھوکا نہیں ہے. یہ تو قرآن جو ہے یہ ہم کو سمجھا رہا ہے کہ بھائی تمہارے لیے علم ہونا ضروری ہے اور رب کی منظوری ضروری ہے. تو یہ ساری, یہ یہاں سے میرا شروع ہوا, یہ میرے بگننگ شروع ہوا. جی بڑے اچھے طریقے سے آپ نے وہ بتایا. یہ سوال تھوڑا سا شاید ریلیونٹ ہو, لیکن یہ جو اپنا لغت ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ لیکسیکن یا قاموس, ڈکشنری, کچھ لوگ ہمیں کچھ یہ بھی کویشچن پوچھتے ہیں کہ اس کی کیا ایتھینٹسٹی ہے, یعنی کہ اس کی کہ یعنی یہ بھی تو ایک کتاب ہے ایکسٹرنل اور یہ بھی کسی آدمی کی لکھی ہوئی ہے, ٹھیک ہے, بالکل. تو کیا یہ بھی گمراہ ہو سکتی ہے یا کر سکتی ہے؟ جی, لغت بھی گمراہ کرتی ہے, اس میں کوئی شک نہیں. دیکھو ہر کتاب جو ہے نا, جب تک ہم اس کو عقل کے آلے میں نہیں لے کے آئیں گے, عقل سے ہم اس کو جانچیں گے نہیں, پرکھیں گے نہیں, ہم گمراہی کی طرف جا سکتے ہیں. اس لیے میں نے سب سے پہلے آپ کو یہ کہا کہ سب سے پہلے عقل ہم کو گمراہ نہیں کر سکتی. عقل چلانے والا گمراہ کبھی نہیں ہو سکتا. تو آپ کو لغت سے پہلے اپنی عقل رکھنا ہے. دیکھو عالمین کے مطلب آپ کو لغت میں دنیا ملیں گے, سارے جہاں ملے گا, سب ملے گا, مگر آپ کو دیکھنا ہے کہ بھائی یہ تو روٹ ورڈ کی زبان ہے, یہ علم سے ہٹ کے ہے, تو یہاں کچھ نہ کچھ گڑبڑی ہوئی. تو ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ مفہوم
قرآن کا مفہوم. ہم کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ آپ کو یہ سوال کرنا چاہیے کہ آپ کا ترجمہ، آپ کی سوچ صحیح ہے، باقی کی غلط کیوں ہے. یہی میرا آپ کو اگلا یہ سوال. سوال کرنا. ہاں، تو میرا یہ ماننا ہے، اور آپ بھی جانو گے کہ زبان جو ہے وہ ارتقا کرتی ہے، وہ ایوالو ہوتی ہے. جیسا کہ انگلش میں ایک لفظ ہے نائس، میں ہمیشہ حوالہ دیتا ہوں، NICE، نائس، جس کے آج کے مطلب کیا ہے؟ اچھا، اچھا. ہے نا؟ اچھا، گڈ، نائس کے مطلب. مگر آج سے 700 سال پہلے اگر آپ دیکھو گے تو نائس کا مطلب تھا بے وقوف، اسٹوپڈ، فولش. جیفری چوسر کر کے اس اپنے شیکسپیئر سے بھی پہلے، اس کے زمانے میں اس کی رائٹنگ اگر آپ پڑھو گے تو وہ جب لکھ رہا ہے تو آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا. میں یہ انگلش کی بات کروں تو ہر زبان کے ساتھ میں یہی چیز ہوئی. جیسا کہ عربی میں فتنہ کے مطلب ہوتا ہے، اردو میں فتنہ کے مطلب کیا ہوتا ہے؟ فتنہ مطلب کہ آگ لگانا، فساد وغیرہ. آگ لگانا، فساد کرنا. مگر عربی میں فتنہ مطلب آزمائش. کیسے لینگویج وہ ہوتی ہے، ایوالوڈ ہوتی ہے. تو ماڈرن عربک جو آج کی تاریخ میں ہے، ماڈرن عربک کے اوپر ہم کو پرانی عربی میں جانا ہے. ایچ اینڈ ایوری ورڈ چینج ہو چکا ہے. جیسا میں نے آپ کو نائس کے بارے میں بتایا، ویسا ایک لفظ ہے آرتھوڈاکس. آرتھوڈاکس میں آج کے مطلب نیا جنریشن آرتھوڈاکس سمجھتا ہے دقیانوسی، پرانے خیالات. برابر ٹھیک ہے نا کہ نہیں ٹھیک ہے؟ جی جی بالکل ٹھیک ہے. ہاں، مگر آرتھوڈاکس کا بنیادی مطلب یہ ہے کہ جو لوگ صحیح طریقے سے سمجھتے ہیں کسی چیز کو رائٹ وے میں صحیح طریقے سے سمجھنا، صحیح طریقہ کا جو وے ہے، میتھڈ ہے، طریقہ ہے، صحیح طریقہ، اس کو آرتھوڈاکس بولتے ہیں. اور آج کے زمانے میں وہ طریقہ جو پرانا ہو، دقیانوسی ہو، پرانے خیالات ہو، وہ طریقے کو آرتھوڈاکس سمجھتے ہیں. تو ایوالو ہو رہی ہے. آج ہمارے بمبئی میں یا پاکستان میں بھائی کے مطلب ہوتا ہے گنڈا. آپ کے یہاں بھی ہوتا ہوگا شاید، بھائی لوگ. جی. بھائی لوگ ہے نا، ہوتا ہوگا نا، یہ بھائی ہے گنڈا. دادا، گرینڈ فادر کو بولتے ہیں، دادا بھی گنڈے کو بولتے ہیں. تو کس طرح سے لفظ اور زبان ارتقا کرتی، ایوالو ہوتی. تو قرآن کی عربی کے ساتھ میں بھی وہ ہوا. آج کی ہم ڈکشنری اگر لے کے بیٹھیں گے تو ہم کو اس کی معلومات نہیں رہیں. ہم کو سب سے پہلے عقل استعمال کرنا ہے. عقل کے بعد لغت، قاموس، ڈکشنری دیکھنا ہے. جب ڈکشنری ہم دیکھیں گے، روٹ ورڈ دیکھیں گے عربی کا، روٹ ورڈ سے، کیونکہ پرانی عربی روٹ ورڈ پہ چلتی تھی. اس کے بعد میں ایک نئے لفظ کا ایک نیا معنی ہوگا. جب نیا معنی ہوگا تو اس کا گرامر بھی دیکھیں گے اور اس کے معنی بھی دیکھیں گے. اس کے بعد میں پھر یہ آئے گا کہ مفہوم میں بیٹھ رہا ہے کہ نہیں. جب وہ مفہوم میں بیٹھ رہا ہے، اور مفہوم میں بیٹھنے کے بعد بھی اگر سینس نہیں بن رہا ہے تو ہم کو سمجھنا ہے کہیں نہ کہیں ہماری غلطی ہے. جب ہی جا کے ہم قرآن کے ساتھ میں انصاف کر سکیں گے. آج کے جو جتنے بھی ترجمہ کرنے والے لوگ ہیں، معافی چاہتا ہوں مگر انہوں نے محنت نہیں کی. انہوں نے بائبل میں سے سیدھا کاپی کر لیا ہے اور کچھ نہیں. اب اس وقت محنت کرنے والوں نے اس کے اوپر فتح، دما، کسرہ، پیش اور زبر اور زیر، جس کو اردو میں بولتے ہیں، وہ بھی ہم لوگوں کے لیے لگا کے اس کو آسان کیا ہے. مگر ہم لوگ اس کو بھی اگنور کرتے ہیں، اس کو بھی توجہ نہیں دیتے ہیں. جیسا کہ میں ہمیشہ دیتا ہوں کہ یہ الف لام میم ذالک الکتاب. اب یہ کتابو جو لفظ ہے، ہم کیا سمجھتے ہیں اس کو ہی ہم نہیں سمجھے کہ یہ اس کے اوپر پیش یا دما کیوں ہے، زبر کیوں نہیں ہے، زیر کیوں نہیں ہے، دما کیوں ہے. جب کسی چیز پہ دما ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ آبجیکٹ نہیں ہے. تو ہم کتاب کو آبجیکٹ سمجھ رہے ہیں. ہم کتاب جو ہے وہ پیپر کی کتاب ہے یا پتھر پہ لکھی ہوئی کتاب ہے یا ہڈیوں پہ، وہ جب دما آ گیا اس کے اوپر تو وہ آبجیکٹ نہیں ہوتا ہے. آپ سمجھ رہے بات کو میں کیا بول رہا ہوں؟ دما آ گیا، اس کا مطلب ہے وہ ایک کیفیت کی بات ہو رہی ہے. ایک ایسی کیفیت ہو جائے کہ تم خود کتاب بن جاؤ. جب تم خطاب جاؤ گے تو اس میں تمہارے لیے ہدایت ہے. کتنی بڑی بات ہے یہ کتابوں کو ہم نہیں سمجھ پا رہے. ہم آگے اور کیا سمجھیں گے؟ قرآن بول رہا ہے کہ تم خود کتاب بن جاؤ. وہ بول رہا ہے کہ تم اپنی کتاب کو اس طرح جانتے ہو، تم جس طرح اپنے بچوں کو جانتے ہو. تمہاری کتاب کو تم پڑھو، تمہاری کتاب کو تم تفکر کو سمجھو، یہ کرو. تو ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ بات تمہاری کتاب یعنی قرآن کو بتائے. قرآن عربی میں ہے. عربی کے مطلب ہم کو سمجھنا چاہیے کہ عربی کے مطلب کیا ہے. عربی کے مطلب مادری زبان، اجمی اس کا اپوزٹ زید، جس کا مطلب ہے جو فارن لینگویج. تو یہ کتاب بو کو بول رہا ہے کتاب کے اندر تمہاری ہدایت ہے. تو ہم سمجھ رہے ہیں یہ 114 چیپٹر کا سورہ جو چیپٹرز ہے وہ سمجھ رہے ہیں، جو ہماری زبان میں نہیں ہے، جو عرب بھی نہیں سمجھ پا رہے ہیں. ہدایت کہاں سے ملیں گی؟ جب ہم خود کی کتاب سمجھیں گے، جب ہم خود کی زبان کے اندر جو کتاب اندر ہمارے جو محفوظ ہے، لوہے محفوظ میں جو ہے، لوہے محفوظ کو ہم سمجھتے ہیں 7ویں آسمان. لوہے محفوظ کے مطلب ہمارے اندر محفوظ ہے. وہ لوہے کے مطلب جو
چیز نگاہ کے اندر ہے، ہمارے اندر ہے، جو لوہے کے مطلب جو ہم جس کو دیکھ سکتے ہیں، جس کو ہم سمجھ سکتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں عقل کے بغیر نہیں ہو سکتی. اور لغت اور قاموس اور ڈکشنری کی بات ہے تو ایک ورڈ کے کہیں کہیں 10 میننگ، کہیں کہیں 20 میننگ، کہیں کہیں 100 میننگ بھی ہوتا ہے. یہ بہت محنت کا کام ہے. لوگ پوچھتے ہیں کہ بھائی آپ کون سی ڈکشنری استعمال کرتے ہیں؟ بھائی میں 10 ڈکشنری استعمال کرتا ہوں، اور میں یہ سوچتا ہوں، میں اتنے ڈیپ میں جاتا ہوں کہ اس زمانے میں یہ کیا کہتے ہوں گے، اس کا مفہوم کیا ہے. اس کے اندر بہت دماغ لگانا پڑتا ہے. اتنا آسانی نہیں کہ ڈکشنری بتاؤ کہ بھائی اس کا روٹ ورڈ کیا ہے. جیسا میں بتاتا ہوں، جیسا شہر ہمیشہ بولتا ہوں، شہر کے مطلب ماڈرن عربی میں ہے مہینہ، اور شہر رمضان کو ہم نے مہینہ بتا دیا، رمضان کا مہینہ. شہر لفظ آیا مشہور سے، شہرت سے، مشیر سے، اشتہار سے، تو یہ ہم نے اس کو مہینہ بنا دیے. تو یہ ساری چیز عقل سے ہی سمجھ میں آئے گی. آپ کو قاموس یا ڈکشنری میں آپ کو مدد ملے گی، مگر جب تک آپ اس کو ناپو گے نہیں اپنی عقل کے اندر، جب تک آپ قرآن کو سمجھ نہیں سکو گے. کیونکہ یہ ایک فورن لینگویج، یہ ایسی لینگویج ہے جو آج استعمال نہیں ہوتی ہے، مر چکی ہے. تو اس کے لیے ہم کو آرکیولوجیکل مائنڈ چاہیے جو کھودے. اس کے لیے محنت لگتی ہے، آسان نہیں ہے. جی جی بہت شکریہ، آپ نے ڈیٹیل سے بتایا. آپ کا ماننا ہے اپنی ریسرچ میں، جتنی بھی آپ کی ریسرچ میں خود انالیسس کی ہے، کہ قرآن بالغیب ہے، یعنی ان سین ورلڈ ہے. جب ایکسٹرنل ورلڈ میں بالغیب کی بات ہوتی ہے تو اس کو مرنے کے بعد موسٹلی منسوب کیا جاتا ہے، یا جیسے پیغمبروں کے دور گزرے ہیں جس کو ہائی لائٹ ببلیکل وے میں کیا جاتا ہے کہ ابراہیم کا دور تھا، حضرت اسماعیل کا تھا، موسیٰ کا تھا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تھا. آپ اور اس کے علاوہ جنت اور جہنم کو جو ہے وہ ایک کانسیپٹ لیا جاتا ہے. آپ جب بھی بات کرتے ہیں بالغیب تو آپ سوچوں کی بات، بالغیب یعنی ان سین ورلڈ کو آپ کے ذہن میں مختصراً کیسے آپ اس کو لیتے ہیں کہ یہ ہمارے ان سین ورلڈ سوچیں ہیں؟ جی، قرآن جب بالغیب کی بات کرتا ہے کہ آپ کو بالغیب پہ ایمان رکھنا ہے، جی، تو بالغیب کیا چیز ہے؟ جو چیز ہم دیکھ نہیں پا رہے ہماری آنکھوں سے. لفظ غیبی کے مطلب ہے، عربک غیبی کے مطلب ہے میٹا فزیکل. تو جیسا ایٹم سے ہم دیکھ نہیں پاتے، تو قرآن جو ہے وہ پورا کے پورا غیب کی بات کر رہا ہے، مطلب جو چیز دیکھا نہیں. جیسا آپ بھی اس چیز کو مانو گے میری بات کو، کہ اور سب مسلمان مانیں گے کہ اللہ کو ہم نے نہیں دیکھا، ٹھیک ہے، پھر بھی ہم کو اس پہ بھروسہ کرنا ہے، ایمان رکھنا ہے. اللہ کو ہم نے نہیں دیکھا کوئی بات نہیں، مگر قرآن جو ہے وہ پورا کے پورا قرآن اللہ کے ہی بارے میں سمجھا رہا ہے. اللہ، لفظ اللہ اور اس کی صفتیں کم سے کم نہیں بھی 5,000 سے زیادہ بار آئی ہے. تو 5,000 سے زیادہ بار اگر اللہ کا ہی ذکر ہوا ہے، اللہ کے اندر رب، رحمان اور سب، غفار، ستار، غفور، یہ ساری چیزیں جو ہے صفتیں، تو جو مقصد ہے یہ کتاب کا وہ اللہ کو سمجھنے کا ہے. اور اللہ کو سمجھنا مطلب غیب جو دکھتا نہیں ہے مگر جس کی صفتوں کے ذریعے ہم سمجھ سکتے ہیں. اب نیکسٹ آ گیا ملائکہ کو سمجھنا ہے، وہ بھی انسین ہے، کسی نے دیکھا نہیں ملائکہ کو. ابلیس ہے، شیطان ہے، جنت ہے، جہنم ہے، آخرت ہے، مستقبل ہے، یہ کسی نے دیکھا نہیں ہے. تو قرآن اس موضوع پہ بات کر رہی ہے جس نے دیکھا نہیں ہے مگر وہ ہے، اور اس کا ٹاپک انسانیت ہے، اس کا ٹاپک نفس ہے، اس کا ٹاپک بشر ہے، قرآن کا ٹاپک. تو ہم کو یہ سمجھنا ہے کہ قرآن کا پورا کے پورا تھیم، پورا کا پورا کانٹیکسٹ، پورا کا پورا مفہوم کیا ہے. تو اس کا پورا کے پورا مفہوم جو ہے وہ انسین ہے، انسین ورلڈ، جو اس کو غیب کہتے ہیں. اللہ، رسول، نبی، ملائکہ، شیطان، ابلیس، جنت، جہنم اور ساری چیزیں، یہ ساری کی ساری چیز ہم کو ایک آدم کے مفہوم میں، ایک آدم ذات کے مفہوم میں، ایک انسان، ایک بشر، ایک ناس کے مفہوم میں سمجھنا ہے. تو قرآن کا پورا کے پورا جو تھیم ہے، سب سے پہلے ہم کو سمجھنا ہے اللہ کیا چیز ہے. مگر ہمارے علماء، ہمارے مولوی ہم کو یہ بتاتے ہیں کہ اللہ سمجھنے کی چیز نہیں ہے، اللہ ماننے کی چیز ہے. اللہ ماننے کی چیز نہیں ہے. اگر ہم اللہ کو نہیں جانیں گے، اللہ کی صفتوں سے اللہ کو نہیں پہچان پاؤ گے، تو جس طرح ہم ذلیل خوار ہو رہے ہیں، جس طرح ہم مارے جا رہے ہیں، اسی طرح مار جائیں گے. کیونکہ ہم تو ہمارے مالک کو سمجھ رہے ہی نہیں ہے. جب مالک کو ہی نہیں سمجھ رہے ہیں تو ہم غلام ہی نہیں ہے اس کے. ہم اپنی منمانی کر رہے ہیں اور ہم بول رہے ہیں ہم مسلمان ہیں، ہم قرآن کو
जानने वाले हैं, कुरान से प्यार करने वाले हैं, उससे मोहब्बत करने वाले हैं, ये सब झूठी बात है। तो जब तक हम अल्लाह को, रब और रहमान को नहीं समझेंगे, जब तक हम उसकी सिफतों को नहीं समझेंगे, क्यों अल्लाह ने अपने आप को बुलाए कुरान के अंदर कि मैं जाहिर हूँ, मैं दिखता हूँ, किसी को दिख रहा है? क्यों कुरान में लिखा है कि आप जहां भी नजर, जहां भी तवज्जो, जहां भी नजर आपका चेहरा घूमे, आपको मैं दिखूंगा? तो क्या किसी को दिख रहा है? तो ये चीज किसी को दिख रही नहीं है। उसके बावजूद भी हम ये मानते हैं। बस मानना नहीं है, जानना है। तो हम जाने कब? जब हम तफक्कुर करेंगे, तदब्बुर करेंगे, अकल इस्तेमाल करेंगे। इसलिए हमारी जोर अकल पे रहती है कि सबसे पहले अकल इस्तेमाल करो। आपको मानना नहीं है, जब आप जान लोगे ना तो आप नेक्स्ट स्टेप आप मानने लगो। आज हम क्या है, मान रहे जान रहे नहीं, इसलिए हर जगह मार। आपका एक बड़ा डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। मेन स्ट्रीम मुसलमान हमेशा ये बात करते हैं, जो उलमा सो कॉल्ड हैं, कि सऊदी अरब में खुदा है। कुछ ये कहते हैं कि सातवें आसमान के ऊपर है, और कुछ जो है कहते हैं कि मस्जिद में। आप इन तीनों जगहों से ज्यादा अपने अंदर खुदा पर बिलीव करते हैं, क्यों? देखो, सारा के सारा जो मामला है वो अंदर का ही है, क्योंकि हमने इसमें लेक्चर चुके हैं रसूल के अंदर, मस्जिद के ऊपर, ये सारी चीजें हमने लेक्चर चुके हैं, बैत के ऊपर, हिजरत, इस सारों में आप देखोगे कि सारी की सारी जो चीजें हैं, ये हमको सजदा करना है तो कहाँ करना है? अल्लाह का घर कहाँ है? अल्लाह का घर कल्ब में, अंदर है। मस्जिद कहाँ है? मस्जिद एक कैफियत का नाम है। सजदा मतलब क्या है? सजदा मतलब इनकिसारी, झुकना। ये कल्ब का झुकना है, ये जहन का झुकना है, ये पेशानी का झुकना नहीं है। तो अल्लाह हमारी नफ्सों में, हमारी सांस में एक एनर्जी है, उसको महसूस करना है, उसको समझना है। और आपको ये एक चीज और बता देता हूँ, मैं अल्लाह की सिफत कोई जानता नहीं है। आपको ये एक और चीज बता देता हूँ कि अल्लाह की जितनी पॉजिटिव सिफत है ना, उतनी नेगेटिव सिफत भी। जैसा कुरान में अल्लाह को कहा है मिन दूनी अल्लाह, दूनी के मतलब है कमजोर, छोटा, वीक। तो शैतान को 7/30 में आप देख सकते हो कि दूनी को हमने गैर बता दिया, गैर अल्लाह। गैर मतलब वो अल्लाह में से ही है। जब हम उसकी नाफरमानी करेंगे तो हम शैतान की फरमाबरदारी कर रहे हैं। मतलब कोई दो पावर नहीं है, एक ही पावर है। अगर हम नाफरमानी करें तो हम शैतान की फरमाबरदारी कर रहे हैं। हमने शैतान को हमारा इला बना दिया है, हमने शैतान को हमारा खुदा बना दिया है, हमने शैतान को हमारा अल्लाह बना दिया है। वही सिफत है। तो हमको अल्लाह ही पता नहीं। मैंने बहुत बड़ी बात कर लिया, बात के अंदर आपको बता दिया जी। अगला सवाल सर, अगर अहले अक्ल की, जो आपने जिस तरह भी वजात की, जो कुरान की इंटरप्रिटेशन है, एक कामयाब जिंदगी, एक फैमिली, वो कैसे बनती है? मतलब फॉर एग्जांपल के जैसे मजहबी लोग जो है वो एक डिसिप्लिन को फॉलो करते हैं, वो नमाज, अपना रिचुअल नमाज या जो करते हैं, डराना धमकाना, ये वो एक आजाद रहते हुए, यानी कि खुदा का गुलाम रहते हुए एक कामयाब जिंदगी क्या है आपकी नजर में? 1 और 2 लाइंस में। सबसे पहले खुदा क्या है इसको समझना है। खुदा को समझना जरूरी है, और हमारी किताब को समझना जरूरी है। हमको बाहर नहीं देखना है, अंदर बाहर देखोगे तो परेशान रहोगे। अंदर देखना है, अपनी कुव्वत को देखना है, अपनी सलाहियत को देखना है, अपनी किताब को समझना है। और मेरी किताब मुझसे क्या बात कर रही है, मेरी किताब मुझसे क्या हिदायत दे रही है, मेरी किताब मुझसे क्या फुरकान दे रही है, क्या कुरान दे रही है, क्या किरत मुझ पे बोल रही है, मेरी किताब मुझको क्या चीज की पैरवी करने बोल रही है। तो सबसे पहले तो बच्चे को कि उसका फील्ड ऑफ इंटरेस्ट क्या है। जो उसका फील्ड ऑफ इंटरेस्ट है वो उसको किताब में लिखा है, वही उसका किबला बनता है। किबला कब बनता है? जब वो फील्ड ऑफ इंटरेस्ट को कबूल करता है। तो जब वो कबूल करता है तो उसको एक डायरेक्शन मिलता है, और जब उसको डायरेक्शन मिलता है तो वो फिर बाहर देखना बंद कर देता है। उसको जिस चीज में खुशी मिलती है वो करता है। और इस्लाम अमन, शांति, खुशी, सुकून का नाम है कि भाई तुमको इस्लाम के खातिर, मतलब खुशी और सुकून के खातिर हर चीज को सरेंडर करना है। और इंसान खुशी के खातिर खुशी हर चीज को इनकिसारी के साथ सजदा करता है, मानता है, तो उसकी जिंदगी खुशी, जिसको खुशी हासिल की, उसको सुकून हासिल करता है। कुरान में वो इंसान कामयाब है, नहीं कि जिसने बड़ी गाड़ी ले लिया है, बड़े। क्योंकि देखो भूख सबको लगी है, कारोबार सबको करना है, मगर हर कोई पैसे वाला नहीं बन सकता, हर कोई बंगले में, गाड़ी में नहीं रह सकता। इंसान को अपने अंदर झांकना चाहिए कि मुझे क्या चीज सलाहियत है, मेरी क्या कुव्वत है। वो हिसाब से उसको अपनी ख्वाहिशात को पैदा करे, और वो हिसाब से अपनी किताब को समझे, जाने, और उसके आगे पैरवी करे। तिलावत के मतलब पैरवी करना, तिलावत के मतलब गा गा के पढ़ना नहीं, उसकी पैरवी करे और अपनी जिंदगी गुजारे। अहले अकल का विजन क्या है? आपका क्या विजन, आप क्या चाहते हो? जी, जैसा मैंने पहले बताया कि मुझे मेरी कौम से बहुत ज्यादा प्यार है, शुरू में बताया, मगर अब मैं सिर्फ कौम पे नहीं रहा, अब मुझे इंसानियत से प्यार हो गया। शुरुआत में मुझे मेरी कौम से प्यार था, अब मुझे मेरी कौम से प्यार नहीं, अब मुझे इंसानियत से प्यार है।
اب پوری انسانیت ہی میری قوم ہے. تو میرا یہ ہے کہ لوگ آج جتنا بھی فساد ہے مذہب کو لے کے فساد، مذہب کو، تہذیب کو، زبانوں کو لے کے فساد چل رہا ہے، زمینوں کو لے کے فساد چل رہا ہے. میں یہ چاہ رہا ہوں کہ سب کے اندر خدا ایک ہی ہے. کوئی اس کو خدا بول رہا ہے، کوئی گاڈ بول رہا ہے، کوئی اللہ بول رہا ہے، کوئی پرمیشور بول رہا ہے، کوئی بھگوان بول رہا ہے. تو اس کے سب ایک ہی ہے. تو میں یہ چاہ رہا ہوں کہ لوگ سمجھے کہ ایک ہی پلیٹ فارم پہ آ جائے، سب بھائی بن جائے، سب اپنے اپنے عقل کا استعمال کرے، سب سوچے، غور کرے، تفکر کرے، تدبر کرے. اور ہر سارے مذہب کی کتابیں اچھی ہے، سب بہترین پیغام ہے، اور ترجمے میں سب نے مار کھا گئے. تو ہم کتابوں کو بھی چھوڑ دیں. ہم کو یہ ہے کہ امن اور شانتی، سکون دنیا میں کس طرح ہو، یہ ہمارا پیغام ہے. اب میرا آپ سے یہ کویشچن یہ ہے کہ کیا یہ جو 114 چیپٹر کی بک جس کو القرآن کہتے ہیں، کیا یہ ہر کسی کے لیے، کیا ہر کسی کا کام ہے کہ اس کو ڈسکور کرے؟ اور کیا اس کے یعنی کہ اس کے بغیر بھی کوئی رستہ ہے؟ دیکھیے، یہ جو کتاب ہے جس کو ہم قرآن کہتے ہیں، 114 اس میں چیپٹرز ہیں، سورے ہیں. یہ ایک پرانی عربی میں کتاب ہے، اور اس کو آج کوئی سمجھ نہیں سکتا. بہت مشکل ہے سمجھنا اس کو. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میں کیوں سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں، اور مجھے ایسی کیا ضرورت ہے سمجھنے کی اور لوگوں کو سمجھانے کی. تو میں آپ کو یہ بولنا چاہتا ہوں کہ اس قرآن نے، اور جس مذہب میں میں پیدا ہوا، اور جس تہذیب میں میں ہوں اور تھا، اور جو تہذیب میں، جو مذہب میں میرے دوست احباب، خاندان، ماں باپ، بھائی بہن، رشتہ دار، اور پوری جو میری قوم ہے، وہ ایک مذہبی معاشرے میں پیدا ہوا. اور ہماری قوم بہت کٹر مذہبی ہے، اتنی کٹر مذہبی ہے کہ ذرا سا بھی نظریہ فرق آ جاتا ہے سمجھنے میں یا سمجھانے میں، تو اس کو ہم بول دیتے ہیں کہ یہ غیر اسلامی ہے، مطلب یہ کافر ہے، یہ مشرک ہے. یہ اتنی کٹر قوم ہے کہ ان کو بچپن سے تعلیم ملی ہے، جو ان کے علماء نے یا استاد نے یا مدرسہ میں یا ٹیچرز نے جو ان کو پڑھائے ہے، بس اس کو ہی چپکتے ہیں، عقل استعمال نہیں کرتے. اور ذرا سا بھی کوئی ہٹ کے عقل استعمال کرتا ہے تو اس کو کافر کہتے ہیں. اب میں کسی کو سمجھا رہا ہوں اور میں یہ بولوں کہ یہ میں بول رہا ہوں، تو میں کون ہوں؟ لوگ بولیں گے تم کس کھیت کی مولی ہو. تو مجھے اگر میری قوم کو سمجھانا ہے، یا اپنے آپ کو سمجھانا ہے، یا میرے بیوی بچوں کو سمجھانا ہے، یا میرے ماں باپ کو، بھائی بہنوں کو سمجھانا ہے، تو مجھے قرآن سے حوالے دینا پڑے گا. کیونکہ قرآن کو سب مانتے ہیں اور قرآن کو سب چاہتے ہیں. تو میرا جو قرآن کو پکڑنا، میں نے قرآن کو پکڑ کے رکھا ہے، اور انشاءاللہ پکڑ کے رکھوں گا. کیونکہ یہ کام بہت بڑا ہے، اتنا آسان نہیں ہے کام. اس کو کرنا ہو سکتا ہے کہ اس کا ختم کرنے سے پہلے میں خود ختم ہو جاؤں. یہ کام اتنا بڑا ہے، کیونکہ مجھے کاپی پیسٹ نہیں کرنا ہے نا. مجھے سمجھانا ہے، سمجھنا ہے، خود سمجھنا ہے پہلے تو، اور سمجھانا ہے. اور ضروری نہیں کہ سارے سوالات کے جوابات میرے پاس ہو، مگر میرے پاس سوالات ہونا بہت ضروری ہے. تو سوالات سے میں ڈرتا نہیں ہوں، بھاگتا نہیں ہوں. سوالوں کو میں سمجھتا ہوں، غور کرتا ہوں. اگر مجھے سوالات نہیں آ رہے تو میں جھوٹ نہیں بولوں گا، میں گھماؤں گا نہیں. میں یہ بولوں گا کہ بھائی یہ میرا خیال ہے، یہ مجھے نہیں آتا. تو قرآن کو پکڑ کے رکھا ہوں میں نے اسی لیے کہ مجھے میری قوم کو سمجھانا ہے. مگر میں نے دیکھا کہ اب یہ قوم اتنی سمجھنے نہیں والی ہے، تو انسانیت کو بھی سمجھانا ضروری ہے. کیونکہ قرآن کا جو پیغام ہے، جو اوریجنل پیغام ہے، وہ پوری کی پوری انسانیت کے لیے ہے. ہم نے اس انسانیت کو فرقوں میں بانٹ دیا ہے کہ نہیں یہ میرے لیے ہے، وہ اس کے لیے نہیں. یہ سبھی کے لیے ہے، اور سبھی کو سمجھنا چاہیے. اور سبھی کی نفسیات کی، سبھی کی سوچ کی بات ہو رہی ہے اس کے اندر. اور انسان جو ہے وہ اپنی سوچ کی بناوٹ سے ہی پیدا ہوا ہے. تو انسان کو خود کی سوچ کو سمجھنا بہت ضروری ہے. اس لیے میں نے یہ دیکھا کہ قرآن میں جس سے میں پیار کرتا ہوں، جس کو میں چاہتا ہوں، نظریہ میرا الگ ہے، قرآن کا ٹرانسلیشن، ترجمہ میرا الگ ہے. مگر قرآن کے علاوہ مجھے کچھ آتا نہیں ہے، اور میں کچھ سکھاتا نہیں اور کچھ سمجھتا نہیں ہوں. جو قرآن سے مجھے مفہوم ملتا ہے، جو لغت سے مجھے معنی ملتے ہیں، بہت زیادہ غور و فکر کرنے کے بعد میں وہ چیز لیتا ہوں. ہاں میری غلطیاں ہو سکتی ہے، جس کو انشاءاللہ میں اور امپروو کروں گا، مگر بات صحیح ہے جو مجھے سمجھ میں آتی ہے، اور جو ساری انسانیت کے لیے ہے، جو انسان کو فرقوں میں نہیں بانٹتی ہے کہ وہ ہندو ہے، وہ مسلم ہے، وہ یہودی ہے، وہ عیسائی ہے، وہ سردار جی ہے. نہیں، جو سب سے پیار کرتی ہے، جو سب کی عزت کرنا بولتی ہے، سب نے اپنے، اور سب پیشے کے لیے ہے، سب زبانوں کے لیے ہے، پیغام سبھی کے لیے ہے، سمجھنے والوں کے لیے ہے. تو اس لیے مجھے یہ کتاب سیکولر لگتی ہے، اچھی لگتی ہے.
اور مجھے جو اور لوگ جو اسلام کو سمجھتے نہیں، جو قرآن کو نہیں سمجھتے ہیں، وہ قرآن کو بدنام کرتے ہیں، تو مجھے قرآن کو بدنامی سے نکالنا ہے۔ قرآن کا اللہ اور آپ کا گاڈ اور آپ کا پرمیشور یہ الگ نہیں ہے، یہ ساری چیز ایک ہی بات ہے، یہ انسانیت کی بات ہو رہی ہے۔ یہاں کوئی کسی کو کاٹنے کی، مارنے کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ قتل لفظ ہم سمجھتے ہیں، قتل مطلب کسی کا خون کر دینا، قتل کے مطلب سوچ کو مارنے کی بات ہو رہی ہے کہ بھائی گندی سوچ کو مارنا ہے، مشرک سوچ کو مارنا ہے، کافر سوچ کو مارنا ہے، یہ سوچ کی مارنے کی بات ہو رہی ہے، کسی کا خون کرنے کی بات نہیں ہو رہی ہے، کسی کے لڑائی جھگڑے کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ تو اس میں بہت سارے مطلب ہے جو چینجز ہے، تو ہم نے کوشش کی ہے، ہم نے کچھ 100 سے زیادہ ویڈیوز بنائی ہے، آڈیوز بنائی ہے، اس میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا پیغام امن اور سکون کا ہی ہے۔ ٹھیک ہے سر، لاسٹ میں سر یہ ہے کہ یہ جو آئیڈیالوجی ہے جو ہماری آبویسلی اہل عقل کی ہے، اس سے جو جنریشنز ہیں اور جو کرنٹلی جو لوگ اس کو انڈرسٹینڈ کرنے والے ہیں خصوصاً، ان کو کیا فائدہ ہو سکتا ہے قرآن کو اس زاویے سے دیکھنے سے؟ دیکھو، سب سے پہلے تو یہ اہل عقل نے کوئی اپنے گھر سے لے کے نہیں آیا آئیڈیالوجی، یہ ہم کوئی نیا فرقہ بنانے نہیں والے ہیں۔ یہ جو ہے قرآن کی سمجھ ہے، جس کو عقل سے تولنا ہے، ناپنا ہے، سمجھنا ہے، اس لیے ہم نے اس کا نام اہل عقل رکھا۔ یہ پورے قرآن کے بنیاد کے اوپر ہی بات ہو رہی ہے، یہ کوئی میری بات نہیں ہو رہی ہے، مجھے کچھ، میں جانکار نہیں ہوں، میں جاہل آدمی ہوں۔ قرآن سے جو سمجھ رہا ہے وہ میں پیغام دے رہا ہوں۔ جس کسی نے بھی قرآن کو لکھا ہے، پورا کا پورا کریڈٹ، تعریف اسی کی ہے، میری کوئی تعریف نہیں ہے۔ میں کوشش کر رہا ہوں کہ مجھے اس میں ہیرے جواہرات مجھے مل رہے ہیں، اس لیے میں اس کے اندر ڈوبنا چاہ رہا ہوں، اور اس سے جو بھی ہیرے جواہرات ملے وہ میری امانت نہیں ہے، وہ ایک انسانیت کے لیے میں کرنا چاہ رہا ہوں۔ ایک مسلمان جو اپنے آپ کو مسلمان بول رہے ہیں، جو قرآن سے پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، ان کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ ویسا ہر کوئی سمجھدار ہے، جو کوئی سمجھدار ہے، کوئی امن اور سکون اور سلامتی میں ہے، تو اس کو قرآن پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ خدا کے نام پہ جو خون بہا رہے ہیں، اللہ کے نام پہ جو خون بہا رہے ہیں، اسلام کے نام پہ خون بہا رہے ہیں، اسپیشلی وہ ان کے لیے کہ عقل استعمال کرو، یہ تمہارا اللہ، تمہارا خدا یہ سب نہیں چاہتا۔ آخر میں سر میرا ایک لاسٹ کوشچن ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب ہم اللہ کا کانسیپٹ لیتے ہیں، ٹھیک ہے، تو کیا یہ ایک ایسا کانسیپٹ ہے کہ ایک سپریم انرجی ہے اور ہر کسی میں اس انرجی کا یعنی کہ ایسنس ہے، یعنی وہی انرجی ہر کسی کے اندر بھی؟ دیکھو، ہم پیغام پہنچا رہے وننس کا، ایکتا کا، تو سبھی میں وہ انرجی ہے، سبھی میں، ہر ایک میں انرجی ہے۔ اس لیے قرآن کہتا ہے کہ اللہ واحد ہے، یعنی ایک ہے، یعنی سبھی میں ہے ایک، اور اس کے ساتھ میں وہ احد بھی بولتا ہے۔ احد میں مطلب انیک، ہر کسی میں ہے۔ تو احد کے مطلب بھی ہم غلط سمجھ رہے ہیں، احد کو بھی ہم نے ایک بنا دیا ہے، واحد کو بھی ایک بنا دیا ہے، جبکہ کفن احد مطلب اس کے جیسا کوئی نہیں، ہر کسی میں ہے، ہر کسی میں ہے۔ تو احدون کے مطلب وہی کیفیت، وہ ایک سمندر ہے اور سمندر کے ہم بوند ہیں۔ تو یہی کانسیپٹ قرآن کا کہ آپ جیسے سورہ بقرہ کی 115 میں ذکر ہے کہ آپ جہاں بھی اپنا چہرہ گھماؤ، آپ کو اللہ نظر آئے گا، مطلب ہر چیز میں اللہ ہے۔ تو اللہ اندر بھی ہے، اللہ باہر بھی ہے، اللہ چاروں طرف ہے، واسعون بھی ہے، ظاہر بھی ہے، باطن بھی ہے، اول بھی ہے، آخر بھی ہے۔ تو یہ ساری چیز جو ہے انرجیز ہے، اور بیڈ انرجی ہے تو وہ ہماری سوچ، خراب انرجی نے ہماری گڈ انرجی کو بیڈ انرجی کر دیا ہے۔ انرجی ایک ہی ہے، واحد، جو احدن میں بٹ گئی۔ بہت شکریہ سر، فی الوقت کے لیے اتنا کافی ہے، آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔ اور خواتین و حضرات، آپ نے اس گفتگو کو بڑی غور سے سنا ہوگا، امید کرتا ہوں کہ خصوصاً جو ہمارے ریگولر سامعین کرام ہیں، آپ لوگ بھی اس پورٹل کے اوپر اپنے کامنٹس میں جو ہے اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں، اگر آپ کا کوئی سوال ہے۔ ہم لوگ کوشش کریں گے، کیونکہ پرفیکٹ تو نہیں ہے، لیکن ود دا بیسٹ آف اور ایبلٹیز، کہ اس طرح کے سیشن جیسے ابھی آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں، یہ آپ کی خدمت میں جو ہے وہ آپ کی پیش کیا جائے۔ تو اگر آپ کا بھی کوئی کویشچن ہے تو آپ کامنٹ باکس میں جو ہے وہ انٹریکشن کر سکتے ہیں، اور ہم اس کو جو ہے وہ اپنے نیکسٹ سیشن میں ڈسکس کر سکتے ہیں۔ فی الوقت کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔